वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं सुबह वतन में, और आज हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के फ़वाइद और नुकसानात। इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। मियाँ अतीकुर रहमान साहब हैं, रिसर्चर, स्कॉलर, पैगाम टेलीविज़न। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं सर आप? ठीक है माशाल्लाह। माशाल्लाह। इनके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत शहजादा वसीम साहब हैं, हमारे समाजियात हैं। इनको भी वार्मली वेलकम करते हैं सर। वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। सुबह सवेरे कोई मसला तो नहीं होता अर्ली मॉर्निंग उठ के आना, प्रोग्राम में शिरकत करना? अल्हम्दुलिल्लाह, मजबर के बड़ी खुशी और ऑनर की बात है जी। एक दीनी चैनल के ऊपर मौका मिला है बात करने का, मुझे तो बहुत, मैं एक्साइटेड ही बहुत हूँ। माशाल्लाह, रियली ऑनर्ड जी। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। और आपके ऐसा साथ अच्छे लोगों से मुलाकात हो जाएगी और ज़्यादा खुशी की बात किया। जज़ाकल्लाह। सर गुफ्तगू करेंगे इसी पे। होता ये है जी कि जब हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कुछ टैबूज़ भी बन गए हैं, और वो क्या है? हम जी जदीद दौर में चले गए हैं, मॉडर्न लाइफ हो गई है, हमने जदीद तालीम हासिल कर ली है, तो अब वो ज़माना नहीं है कि मॉडर्न दौर में हम मुश्तरका निज़ाम में रहें। जबकि यकीन मानिए, अगर हम यूरोप की बात करते हैं, मगरिब की बात करते हैं, वो रिवर्ट आ रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, वो ख़ानदानी निज़ाम की तरफ आ रहे हैं, वो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की तरफ आ रहे हैं। तो मामला ये कि जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं, इसके अपने प्लस और माइनसेस हैं। वो क्या हैं, उन पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे लिए जब हम एज ए ह्यूमन बीइंग बात करते हैं तो इंसान की जबिल्लत में है, नेचर में है कि हम इकट्ठे रहते हैं, हमारा वास्ता एक दूसरे से रहता है, हम कट के रह नहीं सकते। हमारी रूट्स हैं हमारे आबा और अजदाद के साथ, हमारी लैंड के साथ, हमारे मुल्क के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारा ख़ानदानी सिस्टम है, हम एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। ताया हैं, चचा हैं, फूफा हैं, मामू हैं, बहन हैं, भाई हैं, वालिदैन हैं, हम मिल के रहते हैं। लेकिन अब चूँकि सेग्रीगेट हो गई हैं चीज़ें, हमने भी अडॉप्ट की हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वक्त की ज़रूरत के साथ थी। हम न्यूक्लियर सिस्टम में चले गए, हम न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में चले गए, छोटे ख़ानदानी सिस्टम में चले गए जिसमें माँ बाप, बहन, भाई, उससे अलग होकर बीवी और बच्चे सिर्फ हो गए या शौहर और बच्चे हो गए। हम उस जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल गए जिसमें चचा, फूफा, ताया एक हवेली, एक बड़े घर में इकट्ठे रहा करते थे, या छोटे से घर में प्यार मोहब्बत से सर इकट्ठे भी रहा करते थे। तो जैसे जैसे फैमिलीज़ बढ़ती गईं, लोग भी अपने अपने मुस्तकिल जो ठिकाने थे उनकी तरफ जाना शुरू हो गए। तो ये सिस्टम है क्या, इस पे गुफ्तगू करेंगे। मियां अतीक साहब, आपकी जानिब मैं पहले आऊँगा। फरमाइएगा कि आपकी नज़र में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इसके फ़वाइद हैं या नुकसानात हैं? बहुत शुक्रिया जी निज़ामी साहब, आपने मुझे ये वक्त दिया। देखें जी कि जहाँ तक जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात है, इसको देखना चाहिए हमें कि जहाँ ये मौजूद है वहाँ पर इसे कैसे देखा जाता है, वहाँ इसकी क्या अमली सूरत क्या बनती है जी। इस हवाले से जब हम गौर करते हैं, या इसी तरह हम खुद ऐसे यानी फैमिली में रहते हैं जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो हम देखते हैं कि इसके हमें बहुत सारे फ़वाइद देखने में आते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम इकट्ठे रहते हैं तो वहाँ पर अखराजात के हवाले से देखें तो निस्बतन आप जब अलग होते हैं कि उसके मुकाबले में अखराजात कम हो जाते हैं। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाता है। यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैनेज करना आसान है, अखराजात कम होते हैं। अखराजात कम होते हैं। अच्छा। और दूसरा, इससे आगे हम देखें तो सिक्योरिटी के हवाले से एक ख़ास तौर पे वो बंदा कि जिसने काम करना हो, काम के लिए बाहर जाना हो घर से, तो उसे बेफिक्री रहती है, मर्द हो या खवातीन। हाँ जी, कोई भी हो, तो उसको जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो उसमें ना बेफिक्र आदमी रहता है कि अब घर महफूज है, घर में कोई ना कोई यानी वालिदैन हैं या दीगर लोग हैं तो वो रखवाली कर लेंगे, वो देख लेंगे। तो इस तरह करके आदमी इस हवाले से भी जो है ना वो बेफिक्र रहता है। और ये भी एक फ़ायदा है, क्योंकि अगर आदमी बाहर काम के लिए जाए या कोई खातून बाहर काम के लिए जाए और हर वक्त उसका जहन वहीं अटका रहे कि पता नहीं वहाँ क्या होगा,
گھر میں, تو اس وقت ظاہر ہے کہ پھر اس کی توجہ کام پر نہیں ہوگی, فوکس نہیں ہوگا, نتیجتاً جو کام وہ کر رہا ہوگا اس کام میں اس کی صلاحیت جتنی درکار ہوگی وہ صلاحیت وہ نہیں دے گا, نتیجتاً پھر اس سے جو فوائد اس کام سے حاصل کرنے ہیں اس نے, جس سے اپنا خاندان نظام چلانا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا. تو اس طرح کر کے یہ بھی اس کا فائدہ ہے. اور پھر اتفاق میں برکت ہوتی ہے. جب سارے مل جل کے ایک جگہ پہ رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, معاونت کرتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ایک تو باہمی جو تعلق ہوتا ہے اسے مضبوط بناتی ہیں, اور دوسرا اس کے ساتھ ایک جو اللہ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. باقی رہا معاملہ کہ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس میں کچھ مشکلات آپ کہہ لیں یا ایسے سمجھ لیں کہ جو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں, تو یہ فیملی ٹو فیملی ویری کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کئی خاندان ایسے ہیں کہ جہاں پر اسلامی تعلیمات احکامات کا خیال رکھا جاتا ہے, پردے کا باقاعدہ پراپر انتظام ہوتا ہے, پھر اسی طرح رہنے کے لیے جو ہے وہ الگ ایک سیپریٹ ٹھکانہ ہوتا ہے گھر میں بھی, تو وہاں یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں پردے کے حوالے سے بھی, ویسے بھی, اور پھر اکٹھے رہتے ہوئے جو ہے وہ جو اس کی برکات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں, اور جو اسلامی معاشرت ہمیں قرون اولیٰ سے جو ہے وہ ملی ہے, یا جس طرح ایک ٹرینڈ رہا ہے, وہ اس کا میں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے عربوں کے اندر بھی اور خاندانی نظام اس طرح ہوتا تھا کہ ایک حویلی ہوتی تھی, ایک دار ہوتا تھا, تو اس بڑے دار میں چھوٹے چھوٹے منزلیں ہوتی تھیں. یعنی ایسے سمجھیں کہ ایک بڑا, جیسے ایک ایکڑ کے اندر ایک پوری باؤنڈری وال ہے, اس ایک ایکڑ میں ایسے سمجھیں کہ 4 بھائی ہیں, تو ان 4 بھائیوں کے ایک ہی جگہ پہ منزلیں ہیں. منزلیں مطلب ہر الگ الگ پورشن چھوٹے چھوٹے, اور پھر منزلوں کے آگے بیت ہوتے ہیں. جی, بیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر آدمی نے رات بسر کرنی ہو, جہاں پر یعنی آدمی نے سکون کرنا ہو. تو یہ سارا اسی طرح سسٹم ہوتا تھا کہ ایک دار کے اندر ہی اپنی ساری اولاد, اپنے سارے بچے جو ہیں وہ رہتے ہوتے تھے, بہو وہیں رہتی ہوتی تھی. پھر اسی طرح کھانے پینے کا انتظام, اگر کسی کا کوئی دل کرتا ہے تو وہ کھاتا پیتا تھا, اور ایک یعنی اکٹھا بھی کھانا ہوتا تھا, تو وہاں سب بیٹھ کے اکٹھا کھاتے تھے, ایک دوسرے کا دکھ درد وہ بانٹتے تھے. اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کے کو جو معاملات مسائل, نہیں ایسے سمجھیں کہ کھانے کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر وہ سارے معاملات سلجھا لیے جاتے تھے اور ساری مشکلات معلوم ہو جاتی تھیں. اور پھر یہاں پر جب اس طرح کی صورتحال ہو نا, تو اس میں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں انہیں اپنے بڑا ہونے کا رول ادا کرنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر ایسے سمجھیں کہ ایک لڑی کے اندر جیسے پرویا ہوتا ہے نا بندہ, اور اس طرح یعنی وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں آدمی رہتا ہے. جیسے آپ نے بھی بات بتائی نا, آپ یقین کیجئے ایک منظر کھینچ دیا آپ نے, بلکہ سر میں آپ کو بھی شامل کروں گا گفتگو میں. ہم جب اس گفتگو کو سن رہے ہیں نا, تو وہ ساری باتیں ہمارے ویورز کے بھی ذہن میں آگئی ہوں گی. ایک احاطہ ہے, ابھی بھی ہم اپنے اندر جو ہمارا جو ٹپیکل لاہور شہر ہے وہاں جو ہے حویلیاں موجود ہیں, احاطے موجود ہیں, وہاں پہ اس طرح لوگ ابھی بھی رہتے ہیں, چچا, ماموں, پھپھا, خالائیں, یہ پوری فیملیز رہتی ہیں کہ یہ ہماری حویلی ہے جی, یہ پورشن میرے چچا کا تھا, یہ میرے پھپھا کا تھا, یہ میری خالہ کا تھا, یہاں پہ ہم رہتے تھے. تو بہت ساری فیملیز ہیں, تو وہ ساری چیزیں ہمیں ریوائیو کرتی. فار دا لائٹر نوٹ, آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی الحمدللہ شادی ہو گئی ہے. تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں؟ جی الحمدللہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, والدین کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ سارے فوائد مجھے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے فوائد ابھی ہم اور بھی پوچھیں گے, بلکہ نقصانات کے بارے میں بھی بات کریں گے. دونوں پہلو ہیں. سر آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ جو ہم نے جوائنٹ فیملی کا بھی ذکر سنا میاں صاحب سے, سننے میں اچھا لگتا ہے, دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, بڑوں کی برکات ہوتی ہیں, وہ آپ کے گھر کے رکھوالے بھی ہوتے ہیں, آپ کے گھر میں برکتیں بھی رکھنے والے ہوتے ہیں, آپ کے بچوں کو بھی سنبھالنے والے ہوتے ہیں, گھر کے لیے وہ خیر خواہی کرنے والے بھی ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. ہمارے بڑے جو ہیں, ہمارے والدین ہمارے ساتھ رہتے ہیں, یا ہمارے دادا دادی, نانا نانی, ہمارے اگر تایا, یا اس طرح ہمارے بھائی, اگر 2 بھائی 3 بھائی 4 بھائی آپس میں رہتے ہیں تو بڑی طاقت ہوتی ہے, اتفاق ہوتی. یہ تو چلے ایک بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ اولاد کو کبھی کبھی مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم والدین کی مرضی سے شادی کریں,
ان کی مرضی سے نہ کریں, although کہ ہمارا دین اسلام اجازت دیتا ہے اور وہ ساری چیزیں ہم سب کے سامنے ہیں. سم ٹائمز اس کے نیگیٹو ریزلٹس آتے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ جوائنٹ فیملی میں وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے یا جب آپ انڈیپینڈنٹ علیحدہ جا کے رہتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے, یہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع تو بڑا اچھا ہے, اور یہ میرے حساب سے آج کل جو سسٹم چل رہا ہے, جو ہمیں ٹی وی دکھا رہا ہے آج کل, جو خاندانوں کا نظام دکھا رہا ہے, ایسے پروگرام کی بہت اشد ضرورت ہے, تاکہ یہ جو گیپ آ گیا ہے نا جنریشن کا, جو آپ نے باتیں کی ہیں, میاں صاحب نے باتیں کی ہیں نا, یہ میں نے تو دیکھی ہیں. میرے شاید بچوں نے آگے اس کو تصور بھی نہیں ہے, کٹھے رہنے والا وہ جو لاہور کے اندر والا ٹیپیکل جو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے نہیں دیکھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, دیکھا ہی نہیں ہے. تو ون وے پکچر چل رہی ہے نا, تو یہ پروگرام ہوں گے, ان کو پتہ لگے کیا ایسے بھی ہوتا تھا, ایسے لوگ رہتے تھے, اچھا یہ تو بڑا اچھا سسٹم تھا. ایک چیز نظر ہی نہیں آ رہی تو وہ ان کو دکھائیں گے تو ان کو پتہ لگے گا نا. اب اس میں دو طرح کے پہلو آتے ہیں جی, ایک دینی حوالے سے آتا ہے اور ایک دنیاوی حوالے سے آتا ہے. دینی حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ جو پیار محبت, جو سکون, جو برکات کا ذکر میاں صاحب نے کیا, وہ یہ ساری چیزیں آپ کو دینی حوالے سے جو ہے نا وہ مل جائیں گی اس کے اندر. دنیاوی معاملات میں آ کے پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر فائدے, تو وہ میرے حساب سے میں نے جو ویلیویشن کی ہے, فائدے زیادہ ہیں نقصان کم ہے. جہاں فائدے زیادہ ہوں نقصان کم ہو تو وہاں بندہ کمپرومائز بھی کر لیتا ہے, کوئی بات نہیں, جس کو کہتے کچھ لے کچھ دے ہے. اگر فوائد زیادہ تو نقصانات تھوڑے بہت چل جاتے ہیں. باقی آپ نے جو بات کی ہے نا, خاندانی نظام, جو بچے جو ہیں مرضی کے بغیر جو والدین شادیاں کرتے ہیں بائی فورس بھی سم ٹائمز, جو اس میں بھی وہ ایک چیز جو سب سے زیادہ ہمارے آڑے آتی ہے نا, انا برادری سسٹم, کوئی روایات سماجی, یہ دنیاوی پرابلم ہے. دین آپ کو اتنا اچھا, جس اللہ نے یہ مشین بنائی ہے نا, اس نے ایس او پی ساتھ دے کے بھیجے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. بیوٹیفل بیوٹیفل, ویل سیٹ. آپ فریج لے کے جائیں, مینیو ساتھ آتا ہے, واشنگ مشین لے, مینیو ساتھ آ رہا ہے, اس کے اکارڈنگ آپ اس مشین فریج کو یوز کریں گے تو میرا خیال ہے جس میں 2 سال چلنا ہے وہ 20 سال بھی چلے گی اور آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے گی. جسٹ لائک ہم ایک مشین ہے تو اللہ نے جو مشین کے ساتھ ایس او پیز دے دیا, اگر اس کے اکارڈنگ چلیں گے تو وہاں تو یہ نظام جو آپ نے سوال کیا نا کہ بچوں کی شادیاں, بلیو کریں یہ دینی حوالے سے تو یہ بات ہی ختم ہو جاتی. آ جائیں آپ دنیاوی معاملات میں, سب یہ بیماریاں ہر خاندان میں, ہر معاشرے میں اور اپنے اپنی فیملیوں میں چلتی ہیں. میرا کچھ تعلق تھوڑا بہت ان کاموں سے تھا, تو یقین کریں کوئی کہتا ہے جی ہم نے چھوٹی بڑی عمر نہیں دیکھنی, بچوں کی شادی کر دینی ہے, میچ نہیں دیکھنا, وہ پڑھا لکھا یا نہیں پڑھا لکھا, برادری سے باہر نہیں کرنا. اوہو, برادری سے باہر نہیں کرنا. ہماری ناک کٹ جاتی ہے. ناک کیا کٹے گی جی؟ پوچھا کہ ناک کیوں کٹے گی؟ جی وہ کہیں گے لو ان کو اپنی برادری میں کوئی رشتہ ہی نہیں ملا جو ہماری طرف دوسری برادری. سوری ٹو کٹ یو, مجھے یہاں پہ ایک چیز کہنی چاہیے کہ آپ دیکھیے جو ناک کا ذکر کیا نا سر نے, آپ کو پتا ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز جو ختم ہوتی ہے وہ سر ناک ہے. سب سے پہلی چیز جو مٹی کھا جائے گی, کیڑے کھا جائیں گے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے. یہ جو ناک والا ایشو ہے بڑی جگہ پہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں, تو سر یہ ناک واک والے معاملات سے نکل جائیے, اس ایس او پی کو پکڑیے جو اللہ تعالیٰ نے اس مشینری کے ساتھ دی ہے, جیسے ابھی سر نے کہا ہے, تو پھر ہی بات بننی ہے. جی پلیز. تو وہ اب میں نے اس کے پہلے کہا یار یہ کیا بات ہے, کہتے جی ہماری عزت نہیں رہے گی, وہ کہیں گے جی ان کو اپنی برادری میں رشتہ نہیں ملے, اس لیے بات. یہ ہمارے سیلف کریٹڈ جو ہے نا, جو حصار کہہ لیں گے, ان کو کہہ لیں کہ ہم نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں, ایک یہ ہو گیا, ایک دوسرا ہو گیا جی کہ ہمیں اگر ڈاکٹر بچہ پڑھ گیا ماشاء اللہ آپ کا, ہمیں ڈاکٹر, اب آپ نے اس کو ڈاکٹر لڑکی ہی چاہیے. اب ڈاکٹر لڑکی آپ ڈھونڈ لیں گے, فیملی میں ڈھونڈ لیں, باہر ڈھونڈ لیں, رشتہ داروں میں ڈھونڈ لیں, آؤٹ آف کنٹری ڈھونڈ لیں, پتہ لگا وہ ڈاکٹر تو مل گئی, بعد میں اس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہوا ہے, پھر آپ کو اپنا بیٹا بھی نہیں مل رہا. پھر سارا کچھ ہی گیا, وہ ڈاکٹر بھی گیا اور ڈاکٹر کی وائف بھی گئی, سارے گئے, پوتے پوتیاں بھی گئے سارے.
کچھ یہ بڑی جو ہے نا وہ پرابلم آتی ہیں. یہ سارے معاملات ہیں دنیاوی. اگر آپ بچے سے ماشاءاللہ جب آپ نے اس کو اتنا شعور دے دیا ہے, پڑھا لکھا دیا ہے, اس نے ماشاءاللہ دنیاوی معاملات بھی سمجھتا ہے, دینی بھی سمجھتا ہے, آپ نے اس کو اتنی تعلیم دی ہے, تو وہ خود آپ کو بتا دے گا جی ہاں مجھے یہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے, یا آپ والدین سے ابو جی امی جی آپ اپنی پسند سے کر لیں. ویسے تو فیملی میں ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو سوشل روایات وہ یہی ہے کہ پہلے بچپن سے سوچنا شروع کر دیں یہ جی ماموں کی بیٹی پھپھو کی بیٹی. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم والدین کی مرضی سے شادی کے خلاف ہیں, ٹاپک تو یہ ہے ہی نہیں جی. ٹاپک یہ ہے کہ جو رائٹ ہے جو والدین کا وہ بھی ملنا چاہیے, جو بچوں کا ہے وہ بھی ملنا چاہیے, میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے, یہ دونوں کی ریسپیکٹ ہے. سر میں اسی چیز کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. خود ہی بیاہ کے لاتے ہیں بہو کو, خود ہی خوشی خوشی شادی کرتے ہیں, رشتہ جوڑتے ہیں, پھر بیٹے کو, ہم تینوں بیٹے ہی بیٹھے ہیں, پھر کہا جاتا ہے تیری بڈی انج کر دی, انہوں انج کرنا ذرا, یو نو. ہم کہاں جائیں ایز اے بیٹا, ایز اے سن, ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ جو عزت سے بیاہ کے لائے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, بچی ہے, بہن ہے, وہ بھی آپ اپنی عزت بناتے ہیں. پھر وہی والدین, میں والدین کو ہرگز غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارے کلچر کی بات زیادہ تر میجورٹی صحیح ہے, وہی پھر ظلم کرنے کے لیے کہتے ہیں, زیادتیاں کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو پھر کیا رد عمل ہونا چاہیے اس پہ؟ میرے پاس اس کا ایک حل ہے جی. اللہ کا شکر ہے, میری بہو بھی ہے, بیٹی کہہ لیں اب, بیٹی ہے وہ بھی, بیٹی ہے. بیٹی. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا جی. تو میری بیٹی کی بھی شادی کی ہے, وہ بھی کسی کے گھر گئی ہے ماشاءاللہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ دینی چینل ہے, میں نے کہیں نہیں پڑھا عربی لینگویج میں ماں باپ دادا دادی نانا نانی سورہ نور میں مختلف صورتوں میں ذکر ہے, بہو کا لفظ کہیں نہیں ہے, بیٹی کا ذکر ہے بس, بیٹی کا بیٹی کا ذکر. جس دن آپ اس کو لے کے آئیں گے, جو آپ نے بات کی, اس کو آپ بیٹی سمجھیں, بیٹی بنا لیں, آپ کے آدھے سے زیادہ پرابلم ادھر ہی کٹ ڈاؤن ہو گئے. پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی, بیٹی ہی سمجھنا. جی. بہو والا تو لفظ ذہن میں لائیں ہی نہ. جی. اب آپ کی بیٹی سے بھی گھر میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے, بالکل اور ہو ہوتے سکتا ہیں. ہے. جی. آپ کی بیٹی سے کوئی غلط بات منہ سے نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ فیملی میں نہیں اچھی سمجھی جاتی, تو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جسٹ لائک دیٹ, اگر آپ اسی طرح ہی اپنی جو لائی گئی ہے اس بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے, بہت ہی کم ظرف ہوگی بیٹی جو پھر آپ کو وہ ماں باپ کا پیار نہیں دے گی, وہ ماں باپ نہیں سمجھے گی. جب آپ کم کیسز ہیں اس طرح کے, کم ہیں, ورنہ وہ دیکھیں یہ ریٹرن ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ جو دیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور پے بیک ہوگا. میں آپ کو پیار دوں گا, آپ مجھے پیار ضرور پے بیک. اب اس بچی کو جب آپ لینے جا رہے ہیں 100 150 200 بندہ لینے تو جا رہا ہے, لانے کے بعد اس کے بعد جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس کو سلوک ایسا کر رہے ہیں کہ وہ یار جس طرح پتہ نہیں زبردستی تھوپ دیا گیا ہے, دشمن لے آئے ہیں ہم گھر میں. جی. اس طرح کا رویہ جب آپ بنائیں گے تو وہ ایک کچا ذہن ہوتا ہے. جی. آپ 6-7 ممبر ہیں, وہ اکیلی آپ کے گھر آئی ہے, جی. آپ کو پیار محبت کے ساتھ اس کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرنا ہے, اس کی کمی کوتاہیوں سمیت اس کو گائیڈ کر کے اس کو آپ اس کو بہتر طریقے سے بتا کے آپ اپنے اندر اپنے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں. اس کشن دیں تھوڑا, جس نے 20-25 سال ایک اور گھر میں اور طرز زندگی میں اور طریقے سے گزارا ہے, اس کو آپ کم از کم 20-25 دن تو دیں, مہینے تو دیں, ہفتے تو دیں, کم از کم ایڈجسٹ ہونے کا ٹائم تو دیں. وہ ہوتا ہے نا سر, جیسے ریوڑ میں نئی بکری آتی ہے یا جانور آتا ہے, اس کو نئے جانور کو ساری سینگ مارتے ہیں, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, تو سینگ نہ مارے, تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے کو جگہ. گفتگو دوبارہ شامل کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر جاوید ملک صاحب, آئی سرجن ہیں, ان کو وارملی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ آنکھیں دیکھ رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں؟ الحمدللہ جی, آنکھیں دیکھ رہے ہیں, دکھانی کہاں ہیں آنکھیں. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے. جی سر, آج کل یہ بڑا معاملہ گرم ہے کہ انجیکشن لگایا اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی, نہ وہ ڈریپ سے پروفڈ ہوتا ہے, نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایکسپائری تھی, پراپر تھی, نہیں تھی. کمپنیز کلیم نہیں کرتی, کمپنیز اس کو اون نہیں کرتی, لوگ پریشان ہیں, بینائی چلی گئی ہے. آشوب چشم کا مرض پہلے ہی ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے, بلکہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے بہت سے ساتھی افیکٹڈ ہیں, لیکن اب ماشاءاللہ ریکور ہو رہے ہیں. تو فرمائیے گا یہ کیا معاملہ نیا سامنے آ گیا ہے؟ ایکچولی دیکھیں نوید صاحب, یہاں پہ نا ہمارے یہاں کوئی ویسے ایسی ساری چیزیں بس چل رہی ہوتی ہیں
بیسیکلی یہ جو انجیکشن ہے اے ویسٹرن اس کا نام ہے جی، یہ لگاتے ہیں جی شوگر کے مریض جو ہوتے ہیں جن کے خون اصل میں جو شوگر ہے نا وہ پہلے بھی میں آپ کو عرض کر چکا تھا کہ دل دماغ آنکھیں گردے جو ہے نا وہ متاثر کرتی ہے. تو جو آنکھ کے اندر نور کا پردہ ہوتا ہے اس کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہیں. اگر شوگر پرانی ہو جائے کنٹرول نہ ہو تو اس میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. جو نور کا ایک خاص پردہ ہوتا ہے اس کا نام میکولا میڈیکل کی زبان میں سے کہتے ہیں, وہ اس پہ سوجن ہو جاتی ہے, اس کو اڈیما کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی شریان وغیرہ پھٹ گئی ہے آنکھ کے اندر تو اس کو جو ہے نا وہ جو خون اترا ہوا ہے آنکھ کے اندر اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ جو انجیکشن ایویسٹن ہے یہ لگایا جاتا ہے. بیسیکلی یہ انجیکشن جو پرائیویٹ کمپنیاں باہر سے لاتی ہیں اس کی جو کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے. وہ تقریباً کوئی 40 سے 50 ہزار روپے میں ایک انجیکشن ملتا ہے. دوسرا جو ہے نا وہ 80 ہزار سے 90 ہزار میں ملتا ہے. تو یہاں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں غربت اتنی زیادہ ہے تو پھر انجیکشن ایویسٹن جو ہے نا وہ شوکت خانم ہاسپٹل سے تقریباً 1300 روپے کا جو ہے نا مریض خود ہی لاتا ہے, اسی دن جو ہے نا وہ لگا دیا جاتا ہے. اب ایشو یہاں پہ یہ آیا ہے کہ یہاں پہ کوئی وینڈر تھا, اس نے بھی اسی طرح ٹیکے جو ہے نا رکھے ہوئے تھے. وہ اس کی جو ہے نا اس نے جو ٹیکے پرووائڈ کیے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ انفیکشن ہو گیا ہے. بیسیکلی آپ جو ہے نا یہ ایسا سمجھے نا کہ فورن باڈی یا کوئی چیز ایک محلول جو ہے نا آنکھ کے اندر انجیکٹ کر رہے ہیں, اس کی اگر وہ جو جس طرح انسولین ہوتی ہے اس کی جو ہے نا ہمیں برف کے اندر رکھنا پڑتا ہے, ہمیں اس طرح ویکسین کو اسی طرح اس کی کولڈ چین کو نا مینٹین کرنا پڑتا ہے جی. اگر وہ مینٹین نہیں ہوگی, ایک ہی دن نہیں لگایا جائے گا تو اس میں کنٹامینیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جب وہ کنٹامینیٹڈ محلول جو ہے نا وہ اندر جائے گا آنکھ کے اندر تو لا محالہ پھر اس نے کیا کرنا ہے, اس نے جراثیم کی امارگاہ بنانی ہے. اور آنکھ کے اندر ایک ہی ایمرجنسی ہوتی ہے جسے میڈیکل کی زبان میں اینڈ آفثلمائٹس کہتے ہیں, مطلب آنکھ کے اندر پیپ بھر جائے گی. اس میں ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جی. ٹائمنگ یہ ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ جو پردہ بصارت کا ڈاکٹر ہوتا ہے جسے وی آر سرجن کہتے ہیں اس کو وہ ایڈریس کرے گا, اس کا آپریشن جس کو وٹریکٹمی میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں وہ کر دے گا تو اس کی بینائی بچ جائے گی. ورنہ خدا نہ خواستہ یہ بعض کا اتنے جراثیم خطرناک ہوتے ہیں جو سامنے والی پتلی یا کرینہ ہے اس کو کھا جاتا ہے یہ. تو جب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ونڈ اسکرین خراب ہو تو ہم باہر تو سڑک پہ تو نہیں دیکھ سکیں گے نا. اسی طرح جب سامنے والا کرینہ خراب ہوگا تو جو سرجن ہے وہ تو اندر دیکھ ہی نہیں سکے گا نا نور کا پردے کا آپریشن کرنے کے لیے, تو وہ پھر بالکل آنکھ ضائع ہو جائے گی جی. تو اس وقت ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ یہ بالکل جو ڈرگ تھی بیسیکلی یہ آنکھ کے کینسر کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جو ہے نا اس کو اینٹی ویجف کہتے ہیں, مطلب جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان کی گروتھ کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس میں استعمال ہو رہا تھا. اب ہمارے جو اس پہ جو ہے نا اعلیٰ حکام نے جو ہے نا کافی اس میں سیریس ایکشن بھی لیا, منسٹر ہیلتھ وغیرہ اور محسن نقوی صاحب نے بھی جو ہے نا اس پہ ایکشن لیا. پروفیسر آزاد صاحب نے میٹنگ بھی کی ہے. کچھ لوگ اس کو کہہ رہے تھے کہ اس کو بین کر دیا جائے. تو پروفیسر آزاد نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر آزاد خود سے تو اس طرح نہیں کرتے, اس طرح ہے کہ ڈاکٹر آزاد کے لیے SOPs بنائے جائیں. وہ جو ہے نا پراپر طریقے سے جس طرح واش اپ ہو کر جس طرح ہم سفید موتیا کالا موتیا کسی اور چیز کا آپریشن کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی تیار کر کے مکمل اسٹرلائزیشن کے ساتھ اس کو لگایا جائے, اس کی کولڈ چین کو مینٹین کیا جائے. اگر سپوز ہم اس انجیکشن کو بین کر دیتے ہیں تو غریبوں کے لیے تو باعث رحمت ہے نا جتی کا جی. اگر یہ ہم ختم کر دیں گے تو جو نور کے پردے کے ڈیزیز ہیں اس کے مریض تو پھر جو ہے نا ہزاروں میں ہو جائیں گے, وہ اندھے ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو, یہ بتائیے گا کہ ابھی تو بہت سارے کیسز رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں نا, آپ کے نالج میں بھی ہے کہ کس طرح سے لوگ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو رہے ہیں. اگر یہ انجیکشن جس طرح ایک انجیکشن کے بعد بارہا مختلف جگہوں پہ یہ سیل بھی ہوتے ہیں, آپ کو پھر پتہ ہے کہ کمپنی اپنے پروفٹ کے لیے جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں, جو کویکس ہوتے ہیں, جو سٹور کیپرز ہوتے ہیں, ان کو مختلف قسم کی آفرز بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت جگہوں پہ موجود ہوگا, اس کو اٹھانے کے کوئی انتظامات کیے گئے, ہوا کیا ایسا؟ نہیں نبی صاحب, اس طرح ہے کہ یہ عام جو جنرلی اویلیبل نہیں ہوتا ہے جس طرح میڈیکل سٹور پہ باقی میڈیسن اویلیبل ہوتی ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. یہ صرف شوکت خانم سے ملتا ہے. وہاں پہ جو ایک کمپنی ہے روش کمپنی ہے, وہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا وائل کے اندر سپوز 80 ڈوزز ہوتی ہیں تو اس میں سے وہ جو ہے نا اپنی اسٹرلائزیشن کے تحت وہ انجیکشن بھر کے دیتے ہیں. اسی طرح کسی صاحب نے جو ہے نا کہیں باہر رکھی ہوئی تھی تو وہ جو ہے نا صاحب اسی طرح جس طرح شوکت خانم والے بھر کے دیتے ہیں تو وہ بھی بھر کے نہ اسی طرح پرووائڈ کرتا تھا. مطلب شوکت خانم سے تو مریض خود جا کے لاتا ہے نا, تو اس کی فیسلٹی ڈاکٹروں نے یہ رکھی ہوئی تھی, وہ فون کرتے تھے اس وینڈر کو تو انہیں کا بندہ آ کے ہاسپٹل میں دے جاتا تھا. یہ ایک چیز جو ہے نا بڑی عجیب سی چل رہی ہے میڈیا کے اوپر, اور کہ جی یہ اس کا سٹاک اٹھا لیا گیا ہے, اس کا سٹاک کہیں بھی اویلیبل نہیں ہوتا جی. یہ تو جو ہے نا انجیکشن یا وینڈر وہ دیتا تھا یا شوکت خانم سے, یعنی سمجھ یہ آئی کہ جو وینڈر پرووائڈ کر رہا تھا
उसने SOPs मेंटेन नहीं किए हुए थे। जी, इसके बारे में अब ये है कि कल्चर रिपोर्ट जो है ना वो भेजी है उन्होंने कि आया उसमें क्या आती है, तो इसको जो है ना सॉर्ट आउट कर रही है गवर्नमेंट के लोग भी, बाकी प्रोफेसर हजरात, उसकी कमेटी भी बनाई जा चुकी है, सीनियर प्रोफेसर प्रिंसिपल, तो वो जो है ना इस सिलसिले में ले रहे हैं। अब जो है ना कुछ दिनों के बाद इस सूरत हाल वाज़ेह होगी कि आखिर मामला क्या हुआ। इस वक्त तकरीबन कोई 68 पेशेंट जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं जिनकी आंखें जो है ना मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर और इस तरह विसिनिटी मज़ाफ़ात के अंदर जो है ना उनकी ख़राब हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो सर ये फरमाइएगा, अब तो लोग काफ़ी परेशान होंगे, एक तरफ तो जहाँ पे उनको मेडिकेशन चाहिए सस्ती और फौरी, दूसरी तरफ ऐसी ही मेडिकेशन जो सस्ती और फौरी थी वो जानलेवा ही तकरीबन साबित हो रही है। तो क्या इस बारे में कहेंगे कि सिर्फ शौकत खानम से जहाँ पे ये अवेलेबल है वहाँ से ही बाय किया जाए या अभी रुका जाए, इंतज़ार किया जाए, क्या हो सकता है अभी हुकूमत ने इसको 2 हफ्ते के लिए रोक दिया टिल इंक्वायरी तक। दूसरी बात है कि शौकत खानम से मालूम हुआ है कि उन्होंने भी इंजेक्शन देना बंद कर दिया, क्योंकि बात चल रही है ना काफी ये मामला खराब हो रहा है, तो डेफिनेटली वो फिर अब अव्वल तो इसको जो है ना ये ड्रैप अप्रूव ड्रग नहीं है, ठीक है, इसको हुकूमत को चाहिए इसको ड्रैप अप्रूव के लिए कोई इसका सिलसिला किया जाए। 6 महीने के लिए कहते हैं कि आप करवा सकते हैं। उसके बाद जो बाकी इंजेक्शन है ना, जो इम्पोर्टेड ड्रग्स हैं जो है ना लगाई जाती हैं, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए या तो गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करे, उस टीकों को सस्ता करवाए या हेल्थ कार्ड इशू करे, इस किस्म का कोई सिलसिला बनाए कि हमारे मरीजों को देखें। हमारे मरीज जो है ना मेडिकल की जबान में कहते हैं गिनी पिग, वो छोटा सा चूहा होता है ना जिससे बात करते हैं, तो हमारे इंसान, हमारे जो कौम के लोग हैं वो गिनी पिग तो नहीं है ना जी। बात ये है कि उनको देखें जी, मेरी माँ मेरी बाप के लिए अच्छा इंजेक्शन लगेगा, तो हर किसी के लिए ये होना चाहिए जी। बिल्कुल, तो जी आंख तो 1 खरब रुपए की भी नहीं मिलती मेरे ख्याल में, तो जिसकी आंख एक दफा चली गई तो वो फिर जो है ना वो कहेगा मेरा अमेरिका से भी इलाज करवा दें। तो आप दोनों एंड पे देखना पड़ेगा कि मरीजों को भी देखना पड़ेगा खुद, और डॉक्टर्स को दोनों एंड पे एहतियात करके आगे चलना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये जो बात है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो इक़दाम किए हैं वो करेगी डेफिनेटली, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के साथ ये सानहा हादसा हो गया, बेनाई से महरूम हो गए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। जी नवीस साहब, उसमें ये है कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं ना जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं, उन्होंने जो VR सर्जन है उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया मरीजों को, उनके ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। जिनकी बिनाई बचाई जा सकती है वो बचाई जा रही है। अब असल में ना ये एक पैगाम इसमें ये था कि जो हमारे डॉक्टर हजरात जिनसे ये मामला हो चुका है तो अपने पास उन मरीजों को ना रखें, उनको फौरी तौर पे जो है ना जो पर्दा बसारत का डॉक्टर जिसे रेटिनल सर्जन कहते हैं उसको रेफर किया जाए। इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑपरेशन अगर फौरन कर दिया जाएगा तो आंख बच सकती है, जितना डिले होगा वो मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमारे साथ डॉक्टर जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ले सर, वापस आते हैं उसी गुफ्तगू पे जो हम कर रहे थे, लेकिन ये भी चूँकि मौजू था और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अच्छा सर, ये बताइए, आमीन, ये फरमाएगा कि आपकी नज़र में जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? वैसे तो हम वो भी बात कर रहे हैं कि आप खुद ही एक बेटी को ब्याह के लाते हैं और फिर उसी के अगेंस्ट नज़र भी आते हैं, वो हमारा समाजी एक इशू है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन ये बताएं कि नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है जॉइंट फैमिली सिस्टम के? नेगेटिव एस्पेक्ट्स पहले दीनी हवाले से थोड़ा सा इशारा कर दूं, वो ज़्यादातर मसाइल उन फैमिलीज़ के लिए हैं जिनको पर्दे का इशू होता है। अच्छा, इकट्ठे रहना है, बाज़ औक़ात बंदा किसी हालत में भी होता है तो देवर जेठ और सब मतलब मुख्तलिफ को आया गया रिश्तेदार सारे, तो ऐसे मामलात में थोड़ा सा। लेकिन जिन फैमिलियों में पर्दा है ही नहीं उनको तो ये इशू ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो दीनी हवाले से इस हिसाब से जो है वो आप अपना आपको बड़ा फिर थोड़ा सा मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है जब आप इकट्ठे रहे। इंडिपेंडेंट घर होगा तो आप कोई बानी खामद है, कोई बानी बच्चे हैं, डजेंट मैटर, आप कोई भी कपड़ों में आप नंगे सर भी आप आराम से अपने घर के सारे काम हमारी बहनों बेटियों के लिए मामला। वरना आप जब कंबाइन होंगे तो आपको किचन में भी, और किचन आपको पता है इट्स नॉट अ कूल प्लेस। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी है हर वक्त, और जो हमारी गर्मी है उसके अंदर फिर किचन के अंदर फिर मुश्तरका ख़ानदान की 20-25 रोटियाँ जब बनानी है या पराठे बनाने होंगे आपको, तो फिर वो स्काफ भी पूरा आपने कवर किया हो, तो अपने आप को भी कवर किया हो। ये चीज़ें थोड़े से इशू हैं उसमें। अगर आपने इस पे करना है तो अल्लाह ताला आपको हौसला भी दे, हिम्मत भी दे, क्योंकि उसके पीछे आपकी एक कॉज है जी कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उसको मैंने ओबे करना है। तो अब जो मामला तक मैं उसके अंदर जो है वो गुजारा करूँगी। ये थोड़े से इशू आ जाते हैं दीनी हवाले से, ठीक है, बाकी और कोई ऐसा नहीं है। दुनियावी हवाले लड़ाइयाँ बहुत चलती हैं। मैं ना थोड़ा सा बात ऐड करना चाहूँगा
کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ بن گیا ہے نا کہ شاید اسلام نے جوائنٹ فیملی سسٹم کا حکم دیا ہے یا وہ سیپریٹ سسٹم کا حکم دیا. اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. یہ بیسیکلی تمدن کے یا آپ کی معاشرت کے حوالے سے آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا بہت ساری ایسی برائیاں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو سکتی ہیں وہ سیپریٹ میں بھی ہو سکتی ہیں جی, اور بہت ساری جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سیپریٹ میں نہیں ہو سکتی وہ جوائنٹ میں بھی ہو سکتی ہیں. دونوں چیزیں بیسیکلی یہ ایسے سمجھیں کہ یہ آپ کے تمدن پر منحصر ہے اور اسی طرح آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسلام نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا کہ آپ نے جوائنٹ رہنا ہے یا آپ نے سیپریٹ رہنا ہے. اسلام نے گائیڈ لائنز دی ہیں جس میں جو اس کی تعلیمات ہیں جو اس کی ہدایات ہیں ان کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. اس میں اپنے والدین کا بھی دیکھ بھال شامل ہے, ان کے حوالے سے ان کی ضروریات کے حوالے سے, یعنی اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال بھی شامل. ہاں جی, ان کے حوالے سے ہاں جی. اسی طرح پھر جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ساتھ بھی آپ یہ الگ رہ کے کر سکتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے, آپ ایک گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں تو تب بھی یعنی کہ ٹھیک ہے. لیکن سب اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے آج کل کے دور میں یہ معاملات بگڑتے ہی نظر آتے ہیں. تو سر آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ, جیسے ہم بات کر رہے تھے میاں صاحب یہ نظامی صاحب یہاں بگڑنے کا معاملہ انسان کے اپنے ساتھ ہے, اختیار میں ہے. ہاں جی, بگڑنے کا معاملہ آپ الگ رہ کے بھی ایسی کئی فیملیز کو میں جانتا ہوں گھر الگ الگ ہیں, پہلے دن سے ہی والدین نے الگ کر دیا لیکن بات چیت ختم ہو چکی ہے, لڑائیاں پھر بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے یہ کہنا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے سیپریٹ میں یہ نہیں ہوتا, یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیسے لے کے چلنا ہے اس کو, وہ جس طرح چلے گا اسی کے مطابق اس اڈاپٹ کر لے گا. نہیں سر دوبارہ ادھر ہی آتے ہیں کیونکہ میاں صاحب کی بات بڑی ضروری تھی شامل کرنی, کیونکہ ان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے تو ڈیفینیٹلی بندہ پھر اس کی روشنی میں بات کرتا ہے. ساس بہو کی لڑائیاں بہت ہو جاتی ہیں. اگین بات وہی ہے کہ آپ اکٹھے رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے, لیکن جب آپ اکٹھے ہیں تو پھر یہ والا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بھائی بھائی سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں اکٹھے رہنے میں, بے شک پیار محبت ہو. پھر مالی معاملات بھی اس میں ایز اٹ از آ جاتے ہیں کہ جب آپ مشترکہ نظام میں رہ رہے ہیں تو جہاں اس کا فائدہ ہے کہیں پہ نقصان بھی ہو رہا ہے. غیبت بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, بچوں کو بیک بائٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, غلط قسم کی چیزیں بچوں کو ہی سکھائی جا رہی ہوتی ہیں, باتیں ڈیورس تک آ جاتی ہیں, رشتے ختم ہونے تک آ جاتے ہیں, بھائی بھائی سے دور ہو جاتے ہیں, بچے والدین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں میں نے دیکھا ہے, میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. معاشرے میں رہتے ہیں ہم, لوگوں کو ملتے ہیں, یہ نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہمارے میں ہی ہے. اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہیں گے تو ہم کر سکتے ہیں, ادروائز یہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے. فرمائیے گا. بالکل آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا اس طرف. یہ پرابلم جو ہے انہی کو تو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ابھی سب سے پہلے جو سٹارٹ میں بات کی تھی, یہ نقصانات, فائدے تو ہیں ہی ہیں جی. نقصانات کو کور اپ کرنے کے لیے, ان کو دور کرنے کے لیے وہ جس طرح میاں صاحب نے کہا بے شک وہ اکیلے رہیں یا اکٹھے رہیں معاشرے میں, نقصانات دونوں طرف سے جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اس کے لیے سدباب جو ہے نا وہ کرنا ہے. وہ یہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جس بچی کو آپ لے کے آئے ہیں گھر پہ وہ بالکل آپ کے ماحول سے نا آشنا ہے, اس کو اس کا پتہ کچھ نہیں ہے. ایک اس کو اپنے بیٹھ کے ماں باپ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کو بتائیں, اس کو گائیڈ کریں. اب اس کو بتا دیں گے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس میں اس کا خاوند بھی ہیلپ کر سکتا ہے اور خاوند میرے حساب سے وہ زیادہ ہیلپ فل ہے. خاوند بیچارہ بن جاتا ہے جی, چلے بیچارہ ہی صحیح, والدین بیگم نہیں ابھی اس سٹیج پہ نہیں میں آ رہا, ابھی میں ارلی سٹیج. ابھی آپ شادی کے فوراً بعد وہ اس کو یہ گائیڈ کرے کہ میرے گھر میں یہ حالات ہیں, میرے گھر میں مالی دوسرے آنا جانا اتنا ہے, یہ ہے ملنا جلنا یہ ہے, سسٹم سمجھانا تو یہ سسٹم سمجھا دے اس کو. تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ٹھوکریں کھا کے سیکھے, آپ اسے ہیلپ آؤٹ کریں, آپ اس کو بتا دیں گے, اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. ہمارے گھر میں صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں جی, صبح ناشتے میں ہمارے یہاں مثال دے رہا ہوں کہ پراٹھے چلتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں نارمل سا ناشتہ انڈا بریڈ والا چلتا ہے یہ وہ. اب وہ یہ کبھی نہیں کہے گی نہیں میں تو اپنے میکے میں پراٹھے کھلاتے, آپ انڈا بریڈ چھوڑے آپ میرے پراٹھے ہی کھائیں گے. نہیں, آپ اس کو گائیڈ کر دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ. بے شک بعد میں اس کا دل نہیں کر رہا تو بعد میں سیپریٹ بیٹھ کے آرام سے کھا لے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو خاوند میرے حساب سے اس کو اپنے گھر کا ماحول سمجھا دے گا تو اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو لڑائی جھگڑے یہ اصل میں ہوتا ڈفرینس آف اوپینین ہے. لڑائی جھگڑے یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے کپڑے پہن لیے یا اس نے اس کی چیزیں چوری کر لی, یہ نہیں, تھوڑا سا سوچ کا فرق ہے.
ہو سکتا ہے وہ جس جگہ سے اس کی سوچ کوئی اور طرح اور وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے, اور ضروری نہیں کہ جو سسرال کے اندر اس کو ماحول ملا ہے وہ اچھا ہی ہے, مے بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ دونوں طرف سے مل کے, کیونکہ پروگرام کا وہ غلط یہاں کام بھی پہ بریک کا ٹائم آ گیا تو سر دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو لمبی کریں, لیکن ہم وقت کے قیدی رہتے ہیں اور ہمیشہ میں اپنے مہمانوں سے معذرت اسی بات پہ کرتا ہوں. تو ہم نے جو خلاصہ نکالا وہ یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں, کوشن دیں, والدین ہو, بہن بھائی ہو, میاں بیوی ہو, آپس میں رشتہ دار ہوں, سپیس دیں, ایک دوسرے کی سنیں, برداشت کرنا سیکھیں. اور سر نے کتنی خوبصورت بات کی ہے, شہزادہ نام ہے ان کا, تو شہزادوں والی بات بھی کی ہے کہ آپ کے پاس جو ایس او پی ہے, جو ہمارے پاس ایس او پی ہے قرآن کریم, اس کو سمجھنا پڑھنا شروع کریں, یقین کریں بڑے مزے آئیں گے. آپ کر کے دیکھیں, میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اس ایس او پی کو پڑھ کے دیکھیں, عمل کر کے دیکھیں, زندگی میں پازیٹیو چینج آئے گا. تو یہ پلس مائنس ہمارے ساتھ ہی ہے, ہمارے اندر بھی سارے پلس نہیں ہیں, ایز اے پرسن بھی ہمارے اندر بہت سی نیگیٹو اور مائنس چیزیں ہیں, تو ہمارا پلس اس کو اگر اوور کم کرتا ہے تو ہماری پازیٹیو پرسنالٹی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ موجود رہے میاں عتیق الرحمان صاحب, ریسرچ اسکالر, پیغام ٹیلی ویژن, سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے شہزادہ وسیم صاحب, ماہر سماجیات. سر بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, آپ کے ایک ادارے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی تھی کہ جو آپ بچوں کے لیے کفالت کے لیے کرتے ہیں, یتیم بچوں کے لیے, پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں اس پہ بھی بات کریں گے. آپ کے آنے کا شکریہ. اور ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر جاوید ملک صاحب نے, جو کہ آئی سرجن تھے. آنکھوں کے حوالے سے جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے, ایک تو انفیکشن ہے, دوسرا بینائی سے محروم ہو رہے ہیں وہ ہمارے معزز لوگ جو بیچارے دوائی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں, آنکھوں کے انفیکشن کے لیے, جن کو سویر انفیکشن ہے اور شوگر کے مریض ہیں, ان کو وہ انجیکشن بڑا فیٹل اور ایسے نتائج سامنے بھگتنے پڑ رہے ہیں کہ بینائی سے ہی محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. جی پروگرام ابھی جاری ہے, ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.